नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। सारे हमारे साथियों को, पार्टिसिपेंट्स को ईद मुबारक हो। गुज़र चुकी है और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमको एक अच्छा रमज़ान नसीब फरमाया, जिसमें हमने अपनी पूरी कोशिश की गुनाहों से बचने की और नेकियों में इजाफ़ा करने की। अल्लाह ताला हमें जो हमारा बकिया साल है उसके लिए भी इस रमज़ान की प्रैक्टिस को ले जाने वाला फरमा दें, और जो हमें तक़वा हासिल हुआ रमज़ान में उसको हम इस्तेमाल करें, और आइंदा जो साल के 11 महीने हैं उसमें भी हम यानी अगले रमज़ान तक हम अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते रहें और अपने गुनाहों के ऊपर बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने मक़ासिद की याद दहानी करवाते हैं, ये सारी मेहनत हम किस लिए कर रहे हैं। हमने पहले भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल एक देखा था। फरमाते हैं कि दुनिया गुज़र रही है जबकि आखिरत आ रही है। ठीक है, यानी दुनिया हमारे हाथ से इस तरह फिसल रही है जैसे कि रेत आप उठा लें ना, सूखी खुश्क रेत होती है, उसको मुट्ठी में पकड़ लें तो वो गिरना शुरू हो जाती है, और इस तरह मुट्ठी एक वक्त में खाली हो जाती है, सारी रेत गिर जाती है, इसको रोक नहीं सकते। तो दुनिया हमारे हाथ से इस तरह निकल रही है, जैसे बर्फ़ पिघल रही होती है, इस तरह दुनिया निकल रही है और आखिरत आ रही है। आखिरत वो जगह जहाँ हमने हमेशा हमेशा रहना है। और जब अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि दोनों में से हर एक का तलबगार है, तुम आखिरत के तलबगार बनना और दुनिया के तलबगार ना बनना, क्योंकि आज अमल का वक्त है, हिसाब का नहीं, जबकि कल हिसाब होगा, अमल नहीं। तो इस कौल का बड़ी हिकमत वाली बात है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। इसका लुब ये है कि इस दुनिया के अंदर हम काम करने के लिए आए हैं। काम करने के लिए आए हैं, कौन सा काम करने के लिए आए हैं? जिससे हमारी आखिरत बन जाए। दुनिया के अंदर जैसे भी हमारे पर हालात आते हैं उसमें हमने इस तरह काम करना है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। तो यहाँ की खुशियाँ, यहाँ के मसाइब ये खुद इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम पर मुसीबतें भी आएंगी, हम पर नाखुशगवार वाक़यात भी आएंगे और हम पर खुशियाँ भी आएंगी। काम हमारा ये कि खुशियों में शुक्रगुज़ार रहें और जो मुश्किल हालात हैं उनमें हम सब्र करें। किस लिए करें ये सब? ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। इसकी इंशाअल्लाह हम तफसील भी देखेंगे। एक और हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कंधे से पकड़ा और फरमाया, दुनिया में यूँ रहो गोया परदेस में हो, ये गोया बस तुम एक राहगीर हो। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई आदमी किसी और मुल्क में जाता है ना, तो उस मुल्क में खाली अपनी ज़रूरत की चीज़ों को देखता है वो, मतलब वहाँ पर वो ये नहीं सोचता कि मैं एक पैलेशियल घर के अंदर रहूँ, मैं सारी अय्याशियाँ यहाँ पे करूँ, हर किस्म का तय्यब का सामान लेके जाऊँ, लग्जरीज़ लेके जाऊँ। ऐसा नहीं होता। सिर्फ ज़रूरत का सामान लेके जाता है और सिर्फ ज़रूरत का काम वहाँ पे करता है। तो परदेश में आदमी ऐसे रहता है। और राहगीर क्या होता है? जो सफ़र के अंदर हो। तो ट्रैवलर क्या करता है? ट्रैवलर भी ज़रूरत का सामान अपने साथ रखता है। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये बताया कि दुनिया की ज़िंदगी हमारा एक सफ़र है। सफ़र क्या है कि हम पैदा हुए, अब हम इस सफ़र को तय करेंगे और हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। ये कोशिश हमने करनी है। तो इस बात पे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि कोई शाम मिल जाए तो सुबह का इंतज़ार मत करो, और सुबह मिल जाए तो शाम की आस मत रखो। सेहत में बीमारी का बंदोबस्त कर लो और ज़िंदगी में मौत का, यानी कि किसी वक्त को ज़ाया मत करो। कोई वक्त ऐसा ना छोड़ो जिसमें गुनाह कर रहे हो, जिसमें लायानी कर रहे हो, जिसमें नेकी ना कमा रहे हो। कुछ पता नहीं कब हमारा बुलावा आ जाए, किस वक्त हमारी ऊपर से कॉल आ जाए, अल्लाह ताला कहे जी हाँ इस बंदे को भेजो मेरे पास मिलने के लिए, तो अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त आ जाए, उस वक्त की तैयारी करके रखनी चाहिए। बड़े लोगों के लिए एक शेर है कि कुंधाले चुनरिया रंडाले रिसीस, तो क्या क्या करेगी अरी दिन के दिन, न जाने बुला लें पिया किस खड़ी, खड़ी मुँह तकेगी अरी दिन के दिन। यानी कि अपनी तैयारी कर लें। पिया यानी महबूब जो हमारे हैं, पता नहीं किस वक्त हमको बुला लें, तो उसके लिए अपने कपड़ों को, अपने बालों को अच्छे को ठीक रखें, तो अपने आमाल को ठीक रखें। किसी वक्त हमारा बुलावा आ सकता है, तो उसमें डरने की बात नहीं होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे
جو ہم موت کا تذکرہ کریں تو موت کے تذکرے سے ڈرنے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ایک خوشی کا دن اللہ تعالیٰ سے ملنے کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایسے اعمال نصیب فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے دن کی ہمیں بڑی امید ہو اور بڑا شوق ہو، اللہم آمین۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میرا دنیا سے کیا کام، میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے کہ جیسے کوئی سوار اپنی سواری سے اتر کر کسی پیڑ کی چھاؤں میں گھڑی دو گھڑی آرام کرے اور پھر اٹھے اور چل پے۔ تو ایسا ہی ہے، یہ زندگی بہت طویل زندگی جو ہماری ہوتی ہے، 70 سال کی، 80 سال کی، تو جو لوگ اس عمر تک پہنچ چکے ہیں ان سے جب ہم بات کرتے کہتے ہیں ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ ہم اسکول جاتے تھے، ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ ہم یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر یہی دنیا کی حقیقت ہمارے اوپر کھول رہے ہیں کہ بس یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر ایک لمبی زندگی آگے ہے، اس کی فکر رکھیں۔ تو اب ان احادیث کا کیا مطلب ہوا کہ دنیا کا کوئی کام نہ کیا جائے، صرف عبادت کی جائے؟ تو دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دنیا کے سارے ضروری کام کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اپنے گھر والوں کا خیال بھی رکھتے تھے، ملتے ملاتے بھی تھے، ٹھیک ہے، دوستیاں بھی تھیں ان کی، آپس میں محبتیں بھی تھیں، آپس میں ایک دوسرے کو تحائف بھی دیا کرتے تھے۔ تو سارے کام کرنے ہیں، لیکن جو بھی ضروری کام کرنے ہیں دنیا کے، وہ اس طرح کرنے کے شریعت کے مطابق ہوں، وہ دین بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو کیچ ورڈ ہے وہ ضروری کام، جو غیر ضروری دنیا ہے نا اس کے اندر انہماک نہیں کرنا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ویسے ہی آ جائے، یعنی ہم نے اس کے لیے بہت زیادہ وقت نہ لگایا ہو، ہم نے ضروری زندگی کے لیے وقت لگایا ہو، ضرورتوں کے لیے وقت لگایا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت دیں کہ ہمارے اوپر دنیا مزید کھل جائے اور زیادہ آسائش کے سامان ملنا شروع ہو جائیں، تو اس میں بھی آدمی نے اپنے آپ کو بھی امتحان ہوتا ہے، اس میں آدمی نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے، تبذیر سے بچنا ہے، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وسائل دیے ہیں، دولت دی ہے، مال دیا ہے، اس کو اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ برانڈڈ کپڑے پہننے میں، ان چیزوں میں ٹھیک ہے، ایک حد تک تو جائز ہے، لیکن ایک حد کے بعد وہ تبذیر ہو جاتی ہے، وہ فضول خرچی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ دنیا کے ساتھ ہم نے محبت نہیں رکھنی۔ ان حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف آخرت سے محبت کرنی ہے اور آخرت کی ترقی کی فکر کرنی ہے، اور دنیا کے اندر جو بھی کام کرنا ہے بھرپور انداز میں کرنا ہے، یہ نہیں کہ سستی سے کرنا کہ یہ تو دنیا تو ختم ہو جانی ہے، نہیں، اسی دنیا سے ہماری آخرت بننی ہے۔ تو جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، چاہے وہ دینی حقوق ہیں، چاہے وہ ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے حقوق ہیں، ان کو ہم احسن طریقے سے کریں، بھرپور انداز میں کریں، بہت اچھی طرح کریں، تو یہ دین بن جائے گا ہمارا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دوبارہ میں اس کو ایک جملے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ محبت آخرت سے کرنی ہے، دنیا سے نہیں کرنی، اور دنیا کو استعمال کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے۔ اسی کے لیے، یہی سوچ پیدا کرنے کے لیے اور اسی طرز زندگی کے لیے ہم نے اپنے اس پروگرام کا تھیم بنایا ہے۔ اب دیکھیں قرآن شریف کے اندر سورہ ذاریات کی آیت نمبر 51، آیت نمبر 50 ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ بس تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر رجوع کرو۔ دیکھیں یہاں پہ دوڑ کر رجوع کرنے کو کہا گیا ہے، سستی اور کاہل یہ نہیں کہا کہ چلو جی ٹھیک ہے جتنا کرنا ہے کر لو باقی اللہ معاف کرنے والے ہیں، سے نہیں کہا ہے، کہا ہے کہ دوڑ کے رجوع کرو، پوری محنت کرو، پوری تگ و دو کرو، اور اس پوری محنت پوری تگ و دو میں جو ہماری عبادات ہیں وہ بھی ہیں، اور جو ہم دنیا کے ضروری کام کر رہے ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں دنیاوی، وہ بھی شامل ہیں کہ ان کو ہم شریعت کے مطابق اچھی طرح کریں۔ اب رمضان کے اندر اللہ کریم نے ہم کو تقوی عنایت فرمایا ہے، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویحیں پڑھی، ہم نے قرآن شریف پڑھا، نیک اعمال کیے، برائیوں سے بچے، تو ہمارے نفس کی بھی اصلاح ہوئی، ہمارے قلب کے اندر تقوی پیدا ہوا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ باقی سال 11 مہینے ہم اس تقوی کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اس کا سب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے ہیں اس وقت کہ یا اللہ، یا کریم، جس طرح آپ نے اپنی خاص مہربانی کے ساتھ ہم کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، رمضان کے مہینے میں عبادات نصیب فرمائی اور گناہوں سے بچنا نصیب فرمایا، اور اس مہینے میں جو ہم سے کمزوریاں کوتاہیاں ہوئیں ان کو معاف فرمایا اپنے فضل کے ساتھ، اور جو کچھ بھی ہم نے کیا اس کو اپنے فضل سے کئی گنا کر کے ہمیں اجر نصیب فرمایا اور ہمارے قلوب کے اندر تقویٰ پیدا فرمایا۔ تو یا اللہ اپنی اسی رحمت کے واسطے میں ہم کو باقی جو 11 مہینے رہ گئے اگلے رمضان تک کے، اس میں انتہائی احتیاط والی
तक़वा वाली ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमा दें। हर किस्म के शैतानी वसवसों से, हर किस्म के नफ्स के तकाज़ों से जो आपसे दूर करते हैं उनको महफूज फरमा दें, उनके ख़िलाफ़ हमें लड़ना सिखा दें, इस्तिक़ामत नसीब फरमा दें, और अगला रमज़ान हमारा इससे भी बेहतर फरमा दें, और यूँ हमारी ज़िंदगी हर साल तरक्की करती जाए, तरक्की करती जाए आपके ख़ुद की मनाज़िल में। अल्लाहुम्मा आमीन बिहुर्मत नबील करीम अलैहि व अला आलिहि सलातु व तस्लीम। आज जो छोटे बच्चों को कहानी सुनाई गई और जो हमने अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात देखे, तो उनके सबक क्या हैं? कहानी में ये देखें कि ईद की खुशियों का मतलब ये नहीं होता कि हम अल्लाह ताला के अहकामात से गाफिल हो जाएं, बल्कि ईद तो देखें ना, ईद का जनरल कंसेप्ट क्या होता है कि ईद में आदमी अपने प्यारों के पास जाता है, अपने करीबी लोगों के पास जाता है खुशियाँ शेयर करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज रख दी, क्योंकि जो सही मुसलमान होता है उसके पास तो अल्लाह से ज़्यादा कोई महबूब नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने अपनी मुलाकात का एक और मौका दे दिया जो ईद की नमाज है। ठीक है जी, वरना लोग ये भी कहते हुए हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, लोग ये कहते हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दें और हमको भी हिदायत दें कि भाई ईद के दिन तो नमाज़ें बाकी भी माफ़ हो जानी चाहिए थी, या एक्स्ट्रा नमाज क्यों आ गई? ये बात वो इसलिए कहते हैं कि उनके क़ुलूब अभी अल्लाह ताला की तरफ मुड़े हुए नहीं हैं, उनके क़ुलूब दुनिया की तरफ मुड़े हुए हैं। तो वो खुशी का मतलब ये समझते हैं कि बस दुनिया के अंदर गर्क हो जाएँ तो ये खुशी हो गई। खाना खा लिया, दोस्तों यारों में गपशप लगा ली, फिल्में देख ली, म्यूज़िक सुन लिया, इसको खुशी समझते हैं। जबकि हकीकी खुशी ये होती है, वो नफ्स की खुशी होती है। दुनियादारी के अंदर जो आदमी खुश होता है उसके नफ्स की खुशी होती है, वो आर्जी होती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। हकीकी खुशी रूह की खुशी होती है, जो अल्लाह ताला की मोहब्बत से मिलती है, जो नमाज़ों में मिलती है, और जो रिश्तेदारों में अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से मिलने जुलने से मिलती है। ठीक है जी, उसमें हर वक्त आदमी अल्लाह ताला को याद रखता है कि जी मेरे बहन भाई हैं, उनके मुझ पर हुकूक़ हैं, मैं जाके उनकी खुशी को शेयर करूँ। तो ये भी अल्लाह ताला के लिए हो गया कि अल्लाह ताला खुश हो गया कि मैंने अपने सिला रहमी का हुक्म दिया गया ना, रिश्तेदारों का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है। तो ईद की खुशियों में ये नहीं करना कि अल्लाह ताला के अहकामात से गाफिल हो जाएं, बल्कि जो भी काम करें वो शरीयत के मुताबिक करें और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए करें। तो ये सही खुशियाँ होती हैं, रूह की खुशी होती है। ईद में अल्लाह करीम की शुक्रगुजारी के तौर पर कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान की बरक़ात से नवाजा, नेक कामों में ज़्यादती करनी चाहिए। देखिए, जहाँ हम दोस्तों बच्चों में ईदी बाँटते हैं ना, वहाँ गरीबों के ऊपर भी सदका करें। तो फितराना होता है ना, फितराना देना होता है, वो तो चलें वाजिब है, ठीक है। फितराने के अलावा भी सदका खैरात करें। अगर हमारे पास इस्तेदाद है, किसी को ईद के जो ना बना सकते हो अपने नए कपड़े बनवा के दे दें, और शुक्राने के नफल पढ़ सकते हैं जब हमारे पास फारिग वक्त हो, दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो नेक कामों में ज़्यादती करनी चाहिए, और सारे माशरती हुकूक यानी जो मिलने मिलाने के सोशल राइट्स हैं लोगों के, उनको शरीयत की रोशनी में पूरा करना चाहिए। और आखिरी बात कि ईदी देने में या लोगों से लेने में लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो आदमी सहूलत से दे सकता हो वो दे दे, और जो सहूलत से हमें दे सकता हो हम उससे ले लें, इसमें लालच नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसका मतलब ये कि हमें पैसे से मोहब्बत, और पैसे से मोहब्बत जो है ये बड़ी गलत चीज़ है। इसको कोई दीनी काम भी नहीं समझना। ईद के दिन हम देते हैं जैसे कि रिवाज है, पहले तो नहीं होता था। ये इस्लामी चीज़ तो नहीं है, ये तो हमारे इलाके का रिवाज है कि हम बच्चों को खुश करने के लिए दे देते हैं पैसे। उसको इसी रिवाज के तौर पर रखा जाए, दीनी काम ना समझा जाए, वरना ये बिदअत बन जाएगी। और एक बहुत अहम बात ये जो बड़े बच्चे समझ सकते हैं, छोटे बच्चे भी तो ज़ाहिर नहीं जान पाएंगे इसको, तो बड़े बच्चों के लिए ये है और वालिदैन के लिए ये है कि जब किसी को ईदी देते हैं तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमें उतना ही वापस करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर उसने ज़्यादा वापस कर दिया ना तो फिर वो सूद हो जाएगा, सूद खाने के बाद, और सूद बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब किसी को ईदी देते हैं तो बिल्कुल भी मत सोचें उसने क्या वापस किया, उसने हमको वापस देनी है कि नहीं देनी है, हमने कहीं से मिलनी है कि नहीं मिलनी है। बस ये अपनी खुशी के लिए अगर आपने दे दिया, उसके बाद आँख कान बंद के किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अगर एक्सपेक्टेशन रखी कि ये भी वापस करे, कम से कम उतना तो दे जितना हमने दिया है, तो फिर अगर उसने ज़्यादा दे दिया तो ये सूद हो जाएगा। अल्लाह ताला इससे हमें महफूज फरमाए और इस पर हमें ख़ास एहतियात नसीब फरमाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हमने वाक़यात कुछ देखे, आज कुछ अगली मरतबा देखेंगे इंशाअल्लाह। तो इसमें जो अहम बात थी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम काफ़ी मुश्किलात से गुजरे थे, उसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी। ठीक है, तो मुश्किलात के अंदर अल्लाह ताला की हिकमत होती है, आज इसकी हम तफ़सील इंशाअल्लाह देखेंगे। लेकिन इन बुज़ुर्ग हस्तियों से हमें ये मालूम हुआ कि मुश्किल तरीन हालात में भी अच्छाई पर कायम रहना चाहिए,
اور عمل سے اور زبان سے نیکی کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے۔ عمل سے کیا مطلب ہے کہ آدمی صبر سے کام لے، جزا فضا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر راضی رہے اور جان رکھے کہ یہ وقتی تکلیف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکمت کی وجہ سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اس کو ہٹا دیں، جب ہٹا دیں گے تو تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کسی مشکل میں گھبرانا نہیں ہے، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری کہ دین کے لیے کام کرنے والوں کو الزام کی جگہ سے خصوصاً بچنا چاہیے۔ بچنا تو ہر ایک کو چاہیے، لیکن جو دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ان کی وجہ سے کوئی غلط بات مشہور ہو جائے تو پورے دیندار طبقے کے اوپر الزام آ جاتا ہے کہ جی یہ لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ سب باتیں کرتے ہیں، ان کے عمل دیکھیں ایسے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے جہاں پہ الزام لگ سکے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جہاں پہ الزام لگ سکے، اور اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، کوئی بات ایسی پھیل گئی ہے تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کا فوری تدارک کرنا چاہیے اور اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ دیندار طبقے کے اوپر الزام نہ لگے۔ پھر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری بادشاہت سنبھال لی، حالانکہ وہ بچے تھے، بس کے بعد عزیز مصر کے پاس رہے، یعنی کہ ایک امیر تھا مصر کا، اس کے پاس رہے، پھر قید کے اندر رہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لیکن انتظامی چیزیں سکھائی تھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو انہوں نے اس کے بعد اس کو پوری طرح استعمال کیا اور سلطنت کے اندر اور آس پاس کے ان کے لوگوں کو بھی فائدے پہنچانے شروع کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں نصیب فرمائی ہیں انسان کو، جو بھی صلاحیتیں نصیب فرمائی ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ سستی اور کاہلی میں ان چیزوں کے اندر یا ان چیزوں کے دین کو امپورٹنٹ نہ سمجھنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ ہم آگے مزید دیکھیں گے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تکالیف پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صبر اور تقوی کا اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا وہاں پہ۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں ہماری مدد فرمائے، اللہم آمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں صبر کی بڑی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں، اور ہم نے پچھلے سیشنز میں دیکھا کہ رمضان المبارک نے بھی ہم کو صبر کرنا سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے میں بھی ایک صبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو روک کے کہتا ہے جو میرے رب نے کہا میں وہ کروں گا، تو اپنے خواہشات پہ صبر کرتا ہے۔ تو آج ہم خصوصی طور پہ صبر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو صبر کس پہ ہوتا ہے؟ صبر مشکلات کے اوپر ہوتا ہے ایک، اور گناہوں کی خواہش پہ ہوتا ہے دو۔ تو ابھی ہم مشکلات کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات کیوں آتی ہیں۔ سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 22 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین پر نازل ہوتی ہو یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو، مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا۔ یقین جانو یہ بات اللہ عز و جل کے لیے بالکل آسان ہے۔ یعنی کسی چیز کا وقوع پذیر ہونے سے پہلے، کسی چیز کے کسی ایونٹ کے اکر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت یہ کام ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کتاب کے اندر۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی مصیبت زمین کے اوپر آتی ہے، یعنی قدرتی آفات، یا تمہاری جانوں کے اوپر آتی ہے، جو انڈیویجول انسانوں پہ آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ازل سے ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بعد میں کریٹ ہونے کی چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ۔ ہمیں معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ مقدر میں پہلے سے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر مصیبت میں کوئی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام رینڈم نہیں ہوتا، بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ تو ہر مشکل کے اندر کوئی حکمت ہے، اور حکمت کیا ہے؟ اس میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، تو اس مشکل کے اندر بھی ہمارے لیے کوئی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی ہمارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، فضول کام نہیں کرتے، کوئی حکمت ہوتی ہے، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ مشکلات اللہ عز و جل کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتی۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے، کوئی مصیبت اللہ عز و جل کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، اور جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ کریم اس کو دل کو ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ کریم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ یہاں ہمیں پتہ چلا کہ جو مصیبت بھی ہماری جانوں کے اوپر آتی ہے یا ہمارے قریبی لوگوں کی جانوں کے اوپر آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کوئی مصیبت کہیں سے نہیں آ سکتی۔ اور
جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا، جو پہلے بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، بلا وجہ مصیبت نہیں بھیجیں گے ہمارے اوپر، ہمارا بھی فائدہ ہوگا اس کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کی وجہ سے مضبوط کر دیں گے، اس کو صبر عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والے ہیں کہ کس کے اوپر کیا بھیجنا ہے، کس وقت راحت دینی ہے، کس کو کس وقت مشکل میں رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب ایک سوال شیطان دل میں ڈال سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مصیبتیں اپنے بندوں پر بھیجتے ہی کیوں ہیں؟ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 30، تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اپنے بندوں سے تو کوئی ایسا بندوبست کر دینا کہ جس میں مصیبت آنے نہ پڑے، راحت کے اندر ہی سارا کچھ چلتا جائے، آسانی بھی سب کچھ مل جائے۔ تو دیکھیں دنیا جو ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی اور عافیت کے ساتھ اس دنیا کی ساری نعمتیں اور آخرت کی ساری نعمتیں نصیب فرمائے، دعا یہی کرنی چاہیے۔ لیکن دنیا امتحان کی جگہ ہے اور ہم اپنے امتحان میں لغزشیں کر جاتے ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی تمہارے اپنے ہاتھوں کے کاموں کا بدلہ ہوتی ہے، اور بہت سی باتیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں، یعنی ہمارے بہت سی غلطیوں کو اور گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن پھر ہمارے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، ہماری کچھ ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ مصیبت آتی ہے۔ تو مصیبت آتی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے، مصیبت آتی ہمارے فائدے کے لیے ہے، لیکن مصیبت آتی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں یا کسی عمل میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے مصیبت آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں سے وہ شک دور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مصیبت ویسے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں، ہم اس کو بلاتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، مصیبت تب آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے اوپر مصیبت بھیج کے ہمیں پاک صاف فرما دیتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، حکمت ہے۔ لیکن قرآن شریف کی آیت نمبر 55 سے 57 ہے سورہ بقرہ کی، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ انہیں جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس آیت کو اور پچھلی آیت کو ملا لیں تو ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے آتی ہیں یا ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور ان میں ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کیا ہوتی ہے کہ اگر تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سامنے، ان کی محبت کے سامنے سرنڈر کیا رکھا نا کہ ٹھیک ہے جی، جو بھی ہمارے اوپر آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہماری اعمال کا نتیجہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو انہی کے ہیں، انہی کے پاس ہم نے جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور نوازشیں ہیں، آخرت میں بہت زیادہ اور دنیا میں بھی، ٹھیک ہے جی، آخرت میں انلمیٹڈ اور دنیا کے اندر بھی۔ اب اگر ہم اس کو سمرائز کریں، خلاصہ لکھیں، تو بندوں کے برے اعمال یا نیک اعمال میں کمی کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ برے اعمال کی سزا کے طور پہ دیکھیں، کسی نے، مسلمان نے، ایمان والے نے کوئی غلطی کی، اب عدل ہے نا اللہ تعالیٰ کا، چاہے تو معاف کر دے، لیکن عدل بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس غلطی کی سزا اس کو آخرت میں ملے تو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے جو مصیبت آئی اس سے ایک تو اس گناہ کا ازالہ ہو گیا، کیونکہ اس مصیبت کو اس نے صبر کیا تو ایک نیکی ہو گئی، تو اس نیکی نے اس گناہ کو کاٹ دیا۔ نمبر 2، اس مصیبت کی وجہ سے اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو مجھ پہ مصیبت آ رہی ہے۔ دیکھیں مسلمان کے لیے لازم ہے نا کہ دین کا علم حاصل کرے، تو قرآن شریف کی یہ آیات جس نے پڑھ لی، اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی تو سمجھ جائے گا یہ مصیبت میرے اعمال کی وجہ سے آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پر کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پتہ چل جائے گا میرے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اس پر صبر کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے رحمتیں اور نوازشیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگے گا اور صبر کرے گا اس کے اوپر۔ اور نمبر 3، اپنی اس غلطی کو ڈھونڈے گا کہ کس غلطی کی وجہ سے میری زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، اور اس کا تدارک کرے گا، تو اس کو رجوع اللہ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنا اس کو مل جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا برے اعمال کی وجہ سے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر بڑے لوگوں کے اوپر، اولیاء کرام کے اوپر، انبیاء کرام کے اوپر بھی تو مصیبتیں آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں، خاص طور پہ انبیاء کرام کے، تو جو آخرت کی ان کے انفائنائٹ درجات ہیں نا، وہ اس دنیا کے اعمال، دنیا کے اعمال فائنائٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک محدود
ہوتے ہیں, وہ لامحدود نہیں ہو سکتا, آخرت کے انعامات لامحدود ہیں. ٹھیک ہے, تو اس دنیا کے اندر ان کو مشکلات میں ڈال کے, ان کو پریشانیوں میں ڈال کے, اور صبر تو ان کے اندر ہوتا ہی ہوتا ہے, اور ان کی اللہ تعالیٰ سے اس پر مصیبتوں پریشانیوں میں سے گزر کے محبت بھی بڑھتی ہے, رجوع بھی بڑھتا ہے, اور ترقی ان کو ملتی ہے. تو ان کے لیے یہ مشکلات ترقی درجات کا سبب ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مقام مقرر کیا وہ اپنی تقدیر کے اندر کہ یہ جو ہے اس مقام تک پہنچیں گے, تو وہ صرف اپنے نیک اعمال سے وہاں تک نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے, وہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو جو صبر عنایت ہوتا ہے ان کو شامل کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں. یہ تو ہوگی ایک چیز. دوسری چیز کیا ہے اس میں کہ اگر انبیاء علیہ السلام کے اوپر مستقل راحتیں رہیں تو پھر جو ان کی امت کے اندر جن لوگوں پر مشکلات آئیں گی ان کے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہوگا. کہیں گے جی ہمارے نبی تو ہمیشہ بڑے آسائش میں رہے, وہ تو یہ کام اس لیے کر سکتے تھے, وقت نمازیں اور عبادات اس لیے کر سکتے تھے, ان کو تو مشکل ہی کوئی نہیں تھی. ہمیں تو زندگی گزارنی ہے, ہمیں تو دنیا کے ضعیف مسائل ہیں, وہ مسائل ہیں, تو ہم کیسے فیس کر پائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے ماڈل کہ مشکلات کو فیس کر سکے نا. ہمارے نبی تو بڑی آسائش میں رہتے تھے کیونکہ وہ نبی تھے. ٹھیک ہے, یا اہل اللہ تو بڑے مزے میں رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں, تو ان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں, اہل اللہ کے اوپر, انبیاء کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں, ان پر صبر اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں, ان کو بے انتہا درجات کی بلندی نصیب فرماتے ہیں. لیکن ساتھ میں یہی مشکلات رحمت ہیں امت کے لیے بھی, کیونکہ امت جب دیکھتی ہے کہ میرے نبی نے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب تھے, انہوں نے اتنی مشکل زندگی گزاری ہے, تو مجھ پر تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, مجھ پر تو وہ تو اتنے قریبی تھے, میں تو گناہ گار بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو میں کس منہ سے اس پہ شکوہ کروں, شکایت کروں؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل اللہ کو اور انبیاء علیہ السلام کو مشکلات میں بھی رکھتے ہیں تاکہ امت کے لیے ایک ماڈل بن جائے, ایک رول ماڈل بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے, آمین. مشکلات, مصائب, یہ عام انسان کے لیے ایک امتحان ہے جو وفاداروں کو بے وفاؤں سے الگ کر دیتا ہے. دیکھیں, اولیاء کرام کی جب بات کرتے ہیں جن کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے, اور انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں جو کہ معصوم ہوتے ہیں, پاکیزہ ہوتے ہیں, تو ان کو تو مصائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کو صبر بھی اس کے اوپر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے ان کا, اس میں تو کسی بھی چیز کو برداشت کر سکتے ہیں, اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے. لیکن عام انسان جو ہے اس کے لیے یہ کسوٹی بن جاتے ہیں, ایک امتحان بن جاتے ہیں, ایک ٹیسٹ بن جاتے ہیں, جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وفادار کون ہے اور بے وفا کون ہے. تو جو مصیبت کے اندر بھی اپنے رب سے راضی رہا, اس نے کہا کہ جی میں زندگی میں کیا ہی کیا ہے, جو یہ مصیبت آ بھی گئی. تو حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ وہ ایک دفعہ غلام ہو گئے تھے, تو ان کا مالک جو تھا وہ ان کو ککڑیاں کھلا رہا تھا کاٹ کاٹ کے, اور وہ بڑی کھیرے تھے, شاید یہ ککڑی تھی نا, وہ بڑی کڑوی تھی, تو یہ آرام سے کھاتے جا رہے تھے. تو مالک نے ایک کاش خود بھی کھا لی, وہ کھائی تو بڑی کڑوی تھی. انہوں نے کہا جو میں نے آپ کو کھلائی وہ بھی کڑوی تھی. انہوں نے کہا جی وہ بھی کڑوی تھی. تو پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں اور کھا کیوں نہیں آپ نے وہ ساری؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کے ہاتھ سے ایسی ایسی انعامات لیے ہیں تو مجھے شرم آتی تھی کہ میں کہوں کہ جی آپ نے جو ککڑی کھلا رہے ہیں وہ کڑوی ہے. کوئی بات نہیں, آپ نے جتنی اچھی چیزیں دی ہیں وہاں پہ یہ ایک کڑوی چیز بھی صحیح. تو یہ ہوتے ہیں سچے عاشق. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے لیے کیا ہی کیا, آپ کے مستقل انعامات ہیں ہمارے اوپر. یہ جو مشکلات آئی ہیں یہ بھی ہمارا امتحان ہے, اور یہ آپ کی طرف سے آئی ہیں, تو بس آپ ہی اس پر صبر نصیب فرمائیں گے اور اس سے انشاءاللہ نکل جائیں گے. لیکن جو بے وفا لوگ ہوتے ہیں, خود پرست لوگ ہوتے ہیں, جو صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ مشکل کو دور کرنے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک ان پڑھ آدمی مجھ کو ملا اور اس نے کہا, اب الفاظ مجھ سے نہیں نکل رہے, صرف سمجھانے کے لیے نکال رہا ہوں کہ ہم ایسی غلطی کبھی نہ کریں, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے. وہ تو جاہل تھا, تو اس کو تو جہالت کا ریلیکسیشن مل جائے گی, لیکن کئی دفعہ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی بات کرتے ہیں. اس کے اوپر کوئی مشکل آئی تھی, مشکل بہت سنگین ہے یقیناً اس کے اوپر, لیکن اس نے الفاظ یہ کہے کہ اللہ نے تو ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم سب کو معاف فرمائے, اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. کہ یہ فرق کر دیتی ہے چیز, مصیبت جو ہے کہ بے وفا کون ہے اور با وفا کون ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں با وفا اور عاشق لوگوں میں رکھیں, آمین. اب دیکھیں کہ مشکلات پر صبر کرنے کا کیا اجر ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 35 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ 34 آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں,
اور 35 میں بتا رہے ہیں کہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ایسی ہی ہے کہ ان کی محبت بھی بے انتہا ہے، ان کی خشیت بھی بے انتہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو محبت کی وجہ سے بھی دل تھرا جاتے ہیں کہ میرا محبوب کہیں ہلکی سی بات پہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں محبت کم نہ ہو جائے میرے دل میں۔ اور خشیت کی وجہ سے بھی تھرا جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ نہ کر دیں کہیں ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہم کو امن نصیب فرمائے، اپنی پناہ نصیب فرمائے، اور جو بھی مصیبت ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان عاجزین کے اندر سے ہے کہ اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی دیتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر عاجزی کرنے والوں کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، جو خوشخبری سنانے کو کہا گیا ہے، ان میں سے صبر کرنے والے بھی ہیں۔ کچھ احادیث ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ جو اس آزمائش پر راضی ہوا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے غلط گمان نہ رکھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہوا، یعنی صبر کرنے کے بجائے شکوے شکایت کیے، غلط گمان کیے، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے ناراضگی ہے۔ تو مصیبت ایک امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے یا خدا نخواستہ دور کر دیتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور مصیبت، ایک تو مصیبت ہوتی ہے جس کو ہم عام طور پہ مصیبت سمجھتے ہیں، ایک بہت بڑی مصیبت جس کو ہم مصیبت نہیں سمجھتے، بہت بڑی مصیبت، وہ گناہوں کی خواہش ہے، وہ ناجائز چیزوں کی خواہش ہے۔ تو اس کے اوپر بھی صبر میں یہی والی چیز ہے کہ جس کو اگر بہت زیادہ کسی گناہ کی خواہش ہو، اس کی اپنے آپ کو روکنا بڑا مشکل ہو، وہ اس پہ اگر صبر کر لے تو اس کو اجر بھی اتنی زیادہ ملے گا، اس حدیث کے مطابق انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے، مسلمان کو کوئی بھی دکھ اور تکلیف، رنج اور غم آئے یا صدمہ پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر چبھے، اور دکھ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو کیا خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو بخار ہو جائے، جن کی طبیعت خراب ہو جائے، اور وہ کہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میرے گناہ مٹا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور راضی ہو جائے اس میں اللہ تعالیٰ سے۔ ظاہر صحت کی کوشش تو کرے گا، اور بیماری مانگنی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اطمینان ہو تو اس کو اس چیز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی امید ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو مصیبت کی ابتدا کے وقت صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں تیرے لیے جنت کے سوا اور کسی ثواب پر راضی نہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے نا، ایک تو یہ کہ شروع میں بڑا شور مچا لیا اور کہا جس کو تو جوش میں آ گئے تھے، جذبات تھے، غلطی ہو گئی، تو بس اب ہم نے صبر کر لیا۔ تو اس میں یہ کہ شروع سے ہی آدمی محتاط رہے، اور یہ جب ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت جب ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ تعلق ہو، اس کے بغیر یہ نہیں ہو پاتی، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور آج کل کے لحاظ سے تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ آج کل جتنا بھی ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ اللہ سے دور کرنے والا ہے، وہ مٹیریلزم کی طرف ہے، مادیت کی طرف لے کے جاتا ہے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی خالص محبت تو جب ہی پیدا ہوگی جب ایسے ماحول کے اندر ہم جائیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کی شکر گزاری کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ مشائخ کرام ہیں، یہ علماء کرام ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ شیطان نے ہمیں ان سے دور کر دیا ہے غفلت میں ڈال کے کہ جی مولوی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جی یہ پیر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جی کوئی مسئلہ نہیں، اچھے والے ڈھونڈیں نا، برے لوگ تو ہوتے ہیں، برے تو ڈاکٹروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن علاج کروانے کے لیے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈا جاتا ہے نا، تو اچھے والے مشائخ، اچھے والے علماء ڈھونڈیں، یہ ہماری آخرت کی ضرورت ہے، اور یہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا کیا کوئی معمولی کام ہے کہ جس کے لیے ہم مشائخ کو ڈھونڈ نہیں سکتے، علماء کو ڈھونڈ نہیں سکتے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے آدمی کو بڑی کوشش کرنی چاہیے، بھرپور محنت کرنی چاہیے، بھرپور جستجو کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے صادقین کے ساتھ کر لیں، کیونکہ قرآن شریف میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صادقین کے ساتھ ہونے کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اب جو ہم نے پہلے بات کی تھی اس کو تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ مشکلات کی دو کیفیات ہیں، صبر کی دو کیفیت ہیں۔ ایک ہے مشکلات پہ صبر، اس سے اجر ملتا ہے، درجات کی بلندی ملتی ہے، اور ایک ہے گناہ کے تقاضوں پہ صبر،
ٹھیک ہے، یہ بڑا اس پہ آدمی کو محتاط رہنا چاہیے. گناہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس کے تقاضوں کے اوپر صبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. ٹھیک ہے، گناہ آدمی کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں رہا ہے. مصیبت تو آ جاتی ہے نا، مصیبت تو ناگہانی آ جاتی ہے، اس سے آدمی بچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو صبر کرنا اب اس کے اختیار میں، صبر کرے یا نہ کرے. لیکن گناہ تو کرنا ہی اس کے اختیار میں ہے نا. تو گناہ ایک ایسی مصیبت ہے جو آدمی اپنے اختیار سے لیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ غیر اختیاری نہیں ہے. تو جب آدمی گناہ نہیں کرتا تو وہ اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے مجھے اس چیز پہ قدرت تھی، لیکن آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، میں یہ کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. اور جو گناہوں کی سزا کی صورت میں مصیبتیں آتی ہیں آدمی ان سے بھی بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو صبر نصیب فرمائے ہر طرح کا. یہ قرآن شریف کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 ہے. صبر حاصل کرنے کے لیے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہے ہمارے پروردگار افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر انڈیل دیں. ٹھیک ہے، ہمیں ثابت قدمی دیں اور قوم کفار پر ہماری مدد فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کے وقت یہ دعا یاد کروا دیں، گناہوں کے تقاضوں کے وقت یہ دعا یاد کروا دیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کے اپنے گناہ کے تقاضوں پہ صبر کر لیں. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں. اس کے ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم.